Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज हमारे इंडिया से ही एक अहमदी मेंबर मोहतरम अफजाल साहब को पुरखुलूस वेलकम करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में, उनका इस्तकबाल करते हैं और मौजू ये है कि अहमदीज लोग किन ग्राउंड्स पर जनाब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को नबी का दर्जा देते हैं, क्या दावाए जात हैं जनाब मिर्जा गुलाम कादियानी साहब के, किस तरह से उनको नबी ये तस्लीम करते हैं, और इस पर डिटेल्ड डिस्कशंस के लिए मोहतरम अफजाल साहब का वेलकम है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी अमीर फजल साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाक। मोहतरम अफजाल साहब अस्सलाम वालेकुम, आप सबसे पहले तारुफ करा दीजिए कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब कौन हैं, कहाँ इनकी पैदाइश है और क्या इनका बैकग्राउंड है, बहुत शॉर्टेस्ट वे में सर। शुक्रिया। जी अमीर फजल साहब, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का जो नाम है वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद है और 1835 की आपकी जो है वो पैदाइश है और ज़िला गुरदासपुर कादियान जो एक कस्बा है उसमें आपकी जो है वो पैदाइश है। तो फिर ये बैकग्राउंड तो फिर काफ़ी लंबे हो जाएगी, किस तरह से कस्बा कादियान का नाम है, कहाँ से ये पूरा वो इनके जो ख़ानदान है कहाँ से बाहर से आया है, तो ये खैर लंबी डिस्कस हो जाएगी। हमें तो फ़िलहाल जो है वो ये करना है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो किस किस्म का जो है वो नबूवत का दावा किया है, तो हम वो करते हैं। शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं अपने जो ग्रुप के जो मेंबरान हैं, मौजूद हैं और बिरादरान इस्लाम हैं कि हर इंसान का मजहब और अकीदा वो होता है जिसका वो खुद इकरार करता है और उसे बयान करता है, ना कि वो जो उसके मुखालफिन उसकी तरफ बवजह बुग़्ज़ मंसूब करते हैं। आज जमात अहमदिया को उसके मुखालफिन सिर्फ हसद और बुग़्ज़ व तासुब की वजह से बदनाम कर रहे हैं कि वो ख़त्म नबूवत के मुनकिर हैं, और इस पर तुर्रा यह है कि मुखालिफिन अहमदियत खुद ही मुद्दई बनकर और खुद ही जज व मुनसिफ बनकर अहमदियों के खिलाफ फैसला देकर उन पर वो जबर तशद्दुद रवा रखते और इस्लाम और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के नाम पर उनको तख्ता मश्क के आलाम बनाते हैं। और उन मासूमों के खून से ज़मीन को लालाजार बनाकर अपनी इस खिदमत इस्लाम पर नाज भी करते हैं और फ़ख्र भी करते हैं। हालांकि इंसाफ का तकाजा था कि फ़रीक़ सानी यानी जमात अहमदिया की जो बात है वो भी तो सुनते हैं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने वो जो है वो किस किस्म का जो है नबूवत का दावा किया है। सिर्फ जो है वो इल्ज़ाम ही लगाते हैं, बल्कि इफ्तरा भी करते हैं, झूठ बोलते हैं कि बात भी नहीं सुनते। तो उसके नुक्ता नज़र को भी तो मालूम करें कि एक तरफा डिग्री और उसका अद खुद जबरन इजरा इंसाफ की दुनिया में जो है ये जायज़ नहीं है और ये साफ जुल्म व जफा और इस्लाम की पुरअमन और पाकीज़ा तालीम के भी बिल्कुल खिलाफ। लेकिन अब ये कोई नई बात नहीं, कुरान मजीद से मालूम होता है कि हर मामूर व मुरसल के ज़माने में मुखालिफिन ने अपनी अक्सरियत और इक़्तिदार व तसल्लुत के ज़ोम में अपने ज़माने के नबी और उसके मुत्तबाइन के खिलाफ इसी किज़ब व इफ्तरा और ज़ुल्म व सितम के तरीक़ को अपनाया है। मगर इसके साथ ये भी एक तारीखी हकीकत है कि बिलाखिर बातिल के बादल छट गए और हक व सदाकत की फतेह हुई और खुदा ताला के मामूरीन व मुरसलीन अपने नेक मकासिद व कामयाब व कामरान मुजफ्फर मंसूर हुए। तो इसी तरह अब हर अहमदी को यकीन कामिल है कि ऐसा ही ज़माने में होगा और हक बातिल पर गालिब आएगा इंशाअल्लाह, क्योंकि ये जमात भी एक मामूर रब्बानी और मुस्लिह यज़दानी मसीह मौऊद महदी मौद की जमात है। बस अब आओ हम जो हैं डिस्कस शुरू करते हैं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो वो किस किस्म की नबूवत का जो है वो दावा किया है। पहला सवाल तो हम आपका ये ले लेते हैं कि हम जो हैं मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम को जो है वो क्या मानते हैं, हम जो है उनको किस तरह का जो है वो नबी मानते हैं। तो
تو میں اس ضمن میں جو بتا دیتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی السلام کو اس کی سوا کچھ نہیں مانتے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح موعود و مہدی موت کے متعلق فرمایا ہے، اس سے ذرہ بھی اونچا مقام نہیں دیتے، اور اس پہلو سے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک امتی نبی آنے کا ذکر ہے، تو ہم میں اور ہمارے مسلمان بھائیوں میں اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے کہ آپ کے علماء بھی اس بات کو جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ جو ہے ایک نبی آئے گا۔ تو میں نے اس سوال کا جواب دے دیا ہے کہ ہم جو ہے مرزا صاحب کو کیا مانتے ہیں۔ وہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں، پیش گوئیاں ہیں، ان کے مطابق جو مقام جو درجہ بتایا ہے وہی ہم اس سے ذرہ برابر بھی جو ہے کم یا زیادہ بالکل بھی نہیں مانتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ ہم لبیک کہتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو ہے وہ بیعت کرتے ہیں اور وہی مقام و درجہ دیتے ہیں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تو یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب مکمل ہوا کہ ہم جو ہے ان کو کیا مانتے ہیں۔ دوسرا سوال، کس قسم کا جو ہے وہ آپ نے نبوت کا جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے، تو اس میں بھی ہم تھوڑا سا حضرت مسیح السلام نے خود بھی ہی صرف اس بات کو پسند نہیں کیا کہ صرف کہ نبی کہا جائے، کیونکہ نبی کا لفظ جو ہے وہ سن کر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اچھا نبی ہے تو پھر اس کی شریعت کی کدھر ہے، اور اس کی کتاب کدھر ہے، اور ان کا کلمہ کدھر ہے۔ تو یہ نبی کا لفظ جو ہے وہ ایک ہواسہ بن جاتا ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ حضرت مسیح السلام نے ہمیشہ اس کے ساتھ جو ہے وہ امتی کے لفظ کو پسند فرمایا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ مسیح علیہ السلام کے الفاظ جو ہیں ان کے اپنے الفاظ ہیں، تو اس سے بہتر جو ہے وضاحت اور کون کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ نے اس نبوت کا ہرگز دعویٰ نہیں فرمایا جو عوام بلکہ علماء کے ذہنوں میں بھی موجود ہے، کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لاتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو کسی پہلے نبی کا پیرو اور اس کی اتباع کی برکت سے نبی نہیں ہوتا بلکہ مستقل نبی ہوتا ہے، کسی اور نبی کا تابع نہیں ہوتا۔ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ نے واضح الفاظ میں اس کی تردید فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں اب بجز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں، شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا، اور بغیر شریعت کے نبی ہو سکتا ہے مگر وہی جو پہلے امتی ہو۔ اور جہاں تک سرور کونین حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کا سوال ہے، حضرت بانی سلسلہ احمدیہ نے اپنا مقام ایک ادنا غلام کا مقام بیان فرمایا ہے۔ آپ تعریف فرماتے ہیں یہ عاجز بھی اس جلیل الشان نبی کے احکر خادمین میں سے ہے کہ جو سید الرسول اور سب رسولوں کا سرتاج ہے۔ آپ نے بار بار فرمایا ہے کہ میں صاحب شریعت نبی نہیں ہوں، میں قرآن مجید کا متبع ہوں۔ نیز فرمایا کہ میں مستقل طور پر نبی نہیں ہوں، میں مہدی اور مسیح ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات اور وعدوں کے مطابق مبعوث کیا گیا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں، کوئی مرتبہ شرف و کمال کا اور کوئی مقام عزت اور قرب کا بجز سچی اور کامل مطابعت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ہرگز حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ ہمیں جو کچھ ملتا ہے ذلی اور طفیلی طور پر ملتا ہے۔ نبوت کی تمام کھڑکیاں بند کی گئی مگر ایک کھڑکی سیرت صدیقی کی کھلی ہے، یعنی فنا فی الرسول کی۔ کیا فرماتے ہیں، میں نے محض خدا کے فضل سے نہ اپنے کسی ہنر سے اس نعمت سے کامل حصہ پایا ہے جو مجھ سے پہلے نبیوں اور رسولوں اور خدا کے برگزیدوں کو دی گئی تھی، اور میرے لیے اس نعمت کا پانا ممکن نہ تھا اگر میں اپنے سید و مولا فخر الانبیاء و خیر الورا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرتا۔ سو میں نے جو کچھ پایا اس پیروی سے پایا، اور میں اپنے سچے اور کامل علم سے جانتا ہوں کہ کوئی انسان بجز پیروی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ معرفت کاملہ کا حصہ پا سکتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں، خدا نے جو اس صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے راز کا واقف تھا اس کو تمام انبیاء اور تمام اولین و آخرین پر فضیلت بخشی اور اس کی مرادیں اس کی زندگی میں اس کو دی۔ وہی ہے جو سرچشمہ ہر ایک فیض کا ہے، اور وہ شخص جو بغیر اقرار افاضہ اس کے کسی فضیلت کا دعویٰ کرتا ہے وہ انسان نہیں بلکہ ذریت شیطان ہے، کیونکہ ہر ایک فضیلت کی کنجی اس کو دی گئی ہے اور ہر ایک معرفت کا خزانہ اس کو عطا کیا گیا ہے۔ جو اس کے ذریعے سے نہیں پاتا وہ محروم ازلی ہے۔ ہم کیا چیز ہیں اور ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہم کافر نعمت ہوں گے اگر اس بات کا اقرار نہ کریں کہ توحید حقیقی ہم نے اسی نبی کے ذریعے سے پائی، اور زندہ خدا کی شناخت ہمیں اسی کامل نبی کے ذریعے سے اور اس کے نور سے ملی ہے۔ کیا فرماتے ہیں، میں بار بار کہتا ہوں اور بلند آواز سے کہتا ہوں کہ قرآن اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنا اور سچی تابعداری اختیار کرنا انسان کو صاحب کرامات بنا دیتا ہے، اور اسی کامل انسان پر علوم غیبیہ کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور دنیا میں کسی مذہب والا روحانی برکات میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ میں اس میں صاحب تجربہ ہوں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ میں اس میں صاحب تجربہ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ بجز اسلام تمام مذاہب مردے، ان کے خدا مردے، اور وہ خود تمام پیرو مردے ہیں جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں، اور خدا تعالیٰ کے ساتھ زندہ تعلق ہو جانا بجز اسلام قبول کرنے کے ہرگز ممکن نہیں۔ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ نے بار بار فرمایا ہے کہ میری مستقل حیثیت کوئی نہیں اور نہ میں مستقل نبی ہوں، میں صرف ان معنوں میں نبی ہوں کہ شریعت کاملہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم کرنے اور نافذ کرنے کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا ہے۔ میں کوئی نئی شریعت نہیں لایا۔ آپ کا دعویٰ جو ہے وہ شریعت نبوت کا نہیں ہے، نہ مستقل نبوت کا، بلکہ آپ کا جو صرف دعویٰ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پا کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل ہو کر آپ علیہ السلام ایک پہلو سے نبی ہیں اور ایک پہلو سے امتی۔ آپ فرماتے ہیں میری مراد نبوت سے یہ نہیں ہے کہ میں نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر کھڑا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں یا کوئی نئی شریعت لایا ہوں۔ صرف مراد میری نبوت سے کثرت مکالمات و مخاطبات الہیہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہے۔ سو مکالمہ و مخاطبہ کے آپ لوگ بھی قائل ہیں، پس یہ صرف لفظی نزا ہوئی، یعنی آپ لوگ جس امر کا نام مکالمہ مخاطبہ رکھتے ہیں میں اس کی کثرت کا نام بموجب حکم الہی نبوت رکھتا ہوں۔ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ نے بار بار فرمایا ہے کہ میری مستقل حیثیت کوئی نہیں اور نہ میں مستقل نبی ہوں، میں صرف ان معنوں میں نبی ہوں کہ شریعت کاملہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم کرنے اور نافذ کرنے کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا ہے۔ میں کوئی نئی شریعت نہیں لایا۔
آگے آپ فرماتے ہیں کہ یاد رہے کہ بہت سے لوگ میرے دعوے میں نبی کا نام سن کر دھوکہ کھاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ گویا میں نے اس نبوت کا دعویٰ کیا ہے جو پہلے زمانوں میں براہ راست نبیوں کو ملی ہے، لیکن وہ اس خیال میں غلطی پر ہیں۔ میرا ایسا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کی مصلحت اور حکمت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افاضۂ روحانیہ کا کمال ثابت کرنے کے لیے یہ مرتبہ بخشا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کی برکت سے مجھے نبوت کے مقام تک پہنچایا۔ اس لیے میں صرف نبی نہیں کہلا سکتا، بلکہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی، اور میری نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذل ہے، نہ کہ اصلی نبوت۔ اسی وجہ سے حدیث اور میرے الہام میں جیسا کہ میرا نام نبی رکھا گیا، ایسا ہی میرا نام امتی بھی رکھا ہے، تا معلوم ہو کہ ہر ایک کمال مجھ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کے ذریعے سے ملا ہے۔ فرماتے ہیں جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے، صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں، مگر ان معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتدی سے باطنی فیوز حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کا نام پا کر اس کے واسطے سے خدا تعالیٰ کی طرف سے علم غیب پایا ہے۔ رسول اور نبی ہوں، مگر بغیر کسی جدید شریعت کے اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے کبھی بھی انکار نہیں کیا۔ فرماتے ہیں اور لعنت ہے اس شخص پر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے علیحدہ ہو کر نبوت کا دعویٰ کرے، مگر یہ نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، نہ کوئی نئی نبوت، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اسلام کی حقانیت دنیا پر ظاہر کی جائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی دکھلائی جائے۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ خوب یاد رکھنا چاہیے کہ نبوت شریعت کا دروازہ بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مسدود ہے، اور قرآن مجید کے بعد اور کوئی کتاب نہیں جو نئے احکام سکھائے یا قرآن شریف کا حکم منسوخ کرے یا اس کی پیروی معطل کرے، بلکہ اس کا عمل قیامت تک ہے۔ فرماتے ہیں ہم بار بار لکھ چکے ہیں کہ حقیقی اور واقعی طور پر یہ امر ہے کہ ہمارے سید و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور آج جناب کے بعد مستقل طور پر کوئی نبوت نہیں اور نہ کوئی شریعت ہے، اور اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے تو بلا شبہ وہ بے دین اور مردود ہے۔ آپ فرماتے ہیں خدا اس شخص کا دشمن ہے جو قرآن شریف کو منسوخ کی طرح قرار دیتا ہے اور محمدی شریعت کے برخلاف چلتا ہے اور اپنی شریعت چلانا چاہتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک خاص فخر دیا گیا ہے کہ وہ ان معنوں سے خاتم الانبیاء ہیں کہ ایک تو تمام کمالات نبوت ان پر ختم ہے، اور دوسرے یہ کہ ان کے بعد کوئی نئی شریعت لانے والا رسول نہیں اور نہ کوئی ایسا نبی ہے جو ان کی امت سے باہر ہو، بلکہ ہر ایک کو جو شرف مکالمہ الہیہ ملتا ہے وہ انہی کے فیض اور انہی کے وساطت سے ملتا ہے، اور وہ امتی کہلاتا ہے، نہ کہ کوئی مستقل نبی۔ فرماتے ہیں خدا ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نبی ہے اور وہ خاتم الانبیاء ہے اور سب سے بڑھ کر ہے۔ اب بعد اس کے کوئی نبی نہیں مگر وہی جس پر بروزی طور سے محمدیت کی چادر پہنائی گئی، کیونکہ خادم اپنے مخدوم سے جدا نہیں اور نہ شاخ اپنی بیخ سے جدا ہے۔ پس جو کامل طور پر مخدوم میں فنا ہو کر خدا سے نبی کا لقب پاتا ہے وہ ختم نبوت کا خلل انداز نہیں۔ جیسا کہ تم جب آئینے میں اپنی شکل دیکھتے ہو تو تم دو نہیں ہو سکتے بلکہ ایک ہی ہو، اگرچہ بظاہر دو نظر آتے ہیں، صرف ذل اور اصل کا فرق ہے۔ سو ایسا ہی خدا نے مسیح موعود میں چاہا۔ نبی کے لفظ سے اس زمانے کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے مامور ہو، یہ نہیں کہ وہ کوئی دوسری شریعت لاوے، کیونکہ شریعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر نبی کے لفظ کا اطلاق بھی جائز نہیں جب تک اس کو امتی بھی نہ کہا جائے، جس کے یہ معنی ہے کہ ہر ایک انعام اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پایا ہے، نہ کہ براہ راست۔
فرماتے ہیں یہ الزام جو میرے ذمے لگایا جاتا ہے کہ گویا میں ایسی نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں جس سے مجھے اسلام سے کچھ تعلق باقی نہیں رہتا، اور جس کے یہ معنی ہے کہ میں مستقل طور پر اپنے تئیں ایسا نبی سمجھتا ہوں کہ قرآن شریف کی پیروی کی کچھ حاجت نہیں رکھتا، اور اپنا علیحدہ کلمہ اور علیحدہ قبلہ بناتا ہوں، اور شریعت اسلام کو منسوخ کی طرح قرار دیتا ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور مطابعت سے باہر جاتا ہوں۔ یہ الزام صحیح نہیں ہے، بلکہ ایسا دعویٰ نبوت کا میرے نزدیک کفر ہے، اور نہ آج سے بلکہ اپنی ہر ایک کتاب میں ہمیشہ میں یہ لکھتا آیا ہوں کہ اس قسم کی نبوت کا مجھے کوئی دعویٰ نہیں، یہ سراسر میرے پر تہمت ہے۔ اور جس بنا پر میں اپنے تئیں نبی کہلاتا ہوں وہ صرف اس قدر ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی ہم کلامی سے مشرف ہوں، اور وہ میرے ساتھ بکثرت بولتا اور کلام کرتا ہے، اور میری باتوں کا جواب دیتا ہے، اور بہت سے غیب کی باتیں میرے پر ظاہر کرتا ہے، اور آئندہ زمانوں کے وہ راز میرے پر کھولتا ہے، اور انہی امور کی کثرت کی وجہ سے اس نے میرا نام نبی رکھا۔ سو میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں، اگر میں اس سے انکار کروں تو میرا گناہ ہوگا، اور جس حالت میں خدا میرا نام نبی رکھتا ہے تو میں کیوں کر اس سے انکار کر سکتا ہوں؟ میں اس پر قائم ہوں اس وقت تک جو اس دنیا سے گزر جاؤں۔ اب آخر میں حضرت بانی سلسلہ احمدیہ نے فرمایا کہ میں صرف امتی نبی ہوں، میرا اپنا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ سیدنا و مولانا حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جس طرح نظام شمسی میں چاند اپنے نور کے لیے کامل طور پر سورج کا محتاج ہوتا ہے، اور سورج کے نور کے بغیر چاند کا اپنا کوئی معنوی وجود باقی نہیں رہتا، اسی طرح روحانی دنیا میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود سراج منیر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے کامل انعکاس سے فیضیاب ہو کر 14ویں صدی کو منور کرنے والا وجود ہرگز کسی علیحدہ اور مستقل فضیلت کا دعویٰ دار نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے نور کی ہر شعاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر چشمہ نور کی مرہون منت ہوگی، اور اس کے فیض کے بغیر کامل اندھیری ہی ہوگی۔ نہیں، یہی صورت حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کے دعویٰ کی ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت بیان کرتے فرمایا، سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، وہ ہے جس نے حق دکھایا، وہ میں لقا یہی ہے، اس نور پر فدا ہوں، اسی کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہیں خدام ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، شرک اور بدعت سے ہم بیزار ہیں، خاک راہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم مختار ہیں، سارے حکموں پر ہمیں ایمان ہے، جان و دل اس راہ پر قربان ہے، دے چکے دل اب تن خاکی رہا، ہے یہی خواہش کہ وہ بھی فدا ہو۔ آتے ہیں وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دل بر میرا یہی ہے، اس نور پر فدا ہوں، اسی کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے، وہ دل برے یغانہ علموں کا ہے خزانہ، باقی ہے سب فسانہ، سچ بے خطا یہی ہے۔
اب میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے سوال کا جواب مکمل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو اپنی ان کی تحریر ہے اس سے بہتر اور کون جواب دے سکتا ہے. تو خاکسار نے مکمل جو ہے وہ کر دیا ہے دوسرا سوال بھی. محترم افضال صاحب، آپ نے ڈیٹیل سے جانکاری دی، اس کے لیے شکریہ، جزاک اللہ. آپ بہت بیٹر طریقے سے جانتے ہیں کہ میں وہ سوال اٹھاتا ہوں جو کہ ایک کامن آدمی کے ہو سکتے ہیں یا ایک سیدھا سادہ آدمی بھی سوچ سکتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے ریگارڈنگ مشہور ہے اور یہ سبھی لوگ جانتے ہیں، چاہے انہوں نے ان کی ایک کتاب کا ایک پیج بھی نہیں پڑھا، کہ انہوں نے بہت سارے دعوے جات کیے ہیں. ان کا دعویٰ امام مہدی ہونے کا ہے، ان کا دعویٰ نبی ہونے کا ہے، ان کا دعویٰ جو کرشنا کانہا جی کا کوئی آنا ہے، زیلیا بروز، آئی ڈونٹ تھنک کیا نام ہے ان کا، ان کو آنا ہے. مطلب کل ملا کے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا یہ ہے کہ عیسیٰ جی کی جگہ بھی وہ آ گئے ہیں، مسیحی جی کی جگہ بھی وہ آ گئے ہیں، کرشنا کانہا جی کی جگہ بھی وہ آ گئے ہیں، امام مہدی بھی وہ ہیں. تو آخر احمدی جماعت یعنی کہ آپ لوگ انہیں مانتے کیا ہیں؟ آپ انہیں امام مہدی مانتے ہیں، آپ انہیں نبی مانتے ہیں، آپ انہیں عیسیٰ جی کا دوبارہ جو آنا ہے وہ مانتے ہیں، مہدی مانتے ہیں. مطلب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایک چیز آپ بتائیں کہ کیا مانتے ہیں تو بتائیں. شکریہ. محترم افضال صاحب، ہندی، آپ بھی انڈین ہیں، میں بھی انڈین ہوں، ہندی فلموں کا ایک گانا ہے، میں گروپ میں بھی لگاتا ہوں کہ اگر دیکھنا ہے تو جی بھر کے دیکھو، کبھی پھر نہ کہنا کہ کم دیکھتے ہیں. تو جو آپ یہ بات کر رہے ہیں، سارا کا سارا جو بیس بنا رہے ہیں آپ، ساری گراؤنڈز بنا رہے ہیں، وہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو لے کے چل رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی امام مہدی آئیں گے. اگر آپ ان چیزوں کو مانتے ہیں تو پھر آپ باقی چیزوں کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ انہوں نے اگر یہ کہا تھا امام مہدی آئیں گے، انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا دجال آئیں گے، انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا عیسیٰ جی آئیں گے، انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا عیسیٰ جی اور امام مہدی پتہ نہیں کون کس کے آگے پیچھے نماز پڑھے گا. تو وہ سب واقعات تو رونما ہوئے نہیں. دجال کے کہا تھا کہ وہ یہ کرے گا وہ کرے گا. حالانکہ میں ٹاپک لمبا نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں. تو اگر صرف آپ کے پاس انہی روایتوں کا گراؤنڈ ہے ماننے کا تو وہ تو بہت زیادہ ہے. خیر، ہم اس سوال کو بھی چھوڑتے ہیں. میں نے آپ کی آڈیو ریپیسٹ کی ہے، اس میں آپ نے بار بار یہ کہا کہ وہ مستقل نبی نہیں، وہ ایک طرح سے شارٹ پیریڈ کے لیے ہیں. ہماری جانکاری میں تو یہ بھی بات ہے کہ جب ایک بار خدا کسی کو نبوت دے دیتا ہے تو پھر وہ تا زندگی نبی رہتا ہے اور قیامت تک وہ ایک نبی ہی کہلائے گا. تو جو بار بار آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مستقل نبی نہیں ہے، انگلش میں اگر ہم اس کو یہ کہیں گے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرماننٹ یا ٹیمپرری. تو کیا انگلش میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پرماننٹ نبی نہ ہو کر ٹیمپرری نبی ہے، یا جو بھی آپ کا مطلب ہے؟ کائنڈلی اس کی تھوڑی سی وضاحت کر لیں. سوال یہ ہے. شکریہ. جی محترم، متفقہ علیہ عقیدہ ہے امام مہدی کا، چاہے وہ سیاہ ہوں چاہے سنی ہوں، سب مانتے ہیں امام مہدی کا جو ہے وہ عقیدہ وہ ہے، مین ہے. وہی میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو مین دعویٰ ہے آپ کا جو ہے وہ امام مہدی کا ہی ہے. باقی اور چیزوں کی میں نے جو ہے وہ تشریح کر دی ہے، اوپر میری آڈیو ہیں، وہ کافی لمبی تفسیر سے ہے. اور رہا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو ہے آپ نے جو ہے وہ قرآن شریف سے بالکل صاف جو ہے وہ ثابت ہے نص قطعی سے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے فوت ہو گئے ہیں. تو کسی بھی حدیث میں آسمان کا لفظ نہیں دکھا سکتے اور بنی اسرائیل کا لفظ نہیں دکھا سکتے. ٹھیک ہے محترم، من السماء کا لفظ جو ہے نہیں دکھا سکتے. تو یہ تو جو ہے اس طرح سے لوگوں نے جو ہے اپنی طرف سے بنا رکھی ہے، کیونکہ اگر اس طرح کی اگر کوئی حدیث ہوگی تو پھر وہ قرآن کے مخالف ہوگی نا، کیونکہ قرآن تو صاف کہہ رہا ہے کہ عیسی علیہ السلام جو ہے فوت ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے محترم. دوسری بات یہ ہے کہ دجال کے موضوع پہ ہم نے ایک بہت لمبی گفتگو کی ہے. دجال کسے کہتے ہیں، دجال کے معنی کیا ہے، یہ پھر ایک لمبا موضوع ہو جائے گا. بہرحال میں دوسری آپ کی آڈیو سنتا ہوں. یہ محترم میں اس کو جو ہے واضح کر دیتا ہوں کہ دوسرے جو میں بتا رہا ہوں آپ کے جو مستقل نبوت، یعنی ایسی نبوت جس کے ساتھ کوئی نئی شریعت تو نہیں ہوتی، مگر وہ ویسے ایک مستقل نبوت ہوتی ہے جو براہ راست خدا کی طرف سے ملتی ہے. اس میں کسی جو سابقہ نبی ہیں اس کے فیض کی رسانی کا دخل نہیں ہوتا. جیسے کہ مثلا حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام کی نبوت تھی، جو موسوی شریعت کے خادم تو تھے، بے شک تھے، مگر ان کی نبوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فیض رسانی کا کوئی دخل نہیں تھا.
بلکہ انہوں نے براہ راست خدا تعالیٰ سے مستقل حیثیت میں نبوت کا انعام پایا تھا۔ یہ نبوت جو ہے مستقل نبوت کے نام سے موسوم ہوتی ہے، کیونکہ مستقل سے مراد ایسی چیز ہے جو کسی دوسری چیز کے سہارے کے بغیر خود اپنی ذات میں قائم ہو، تو یہ بغیر اس کے فیض کے مستقل نبوت خدا تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ ہی مل گئی ہے۔ تو حضرت مسیح السلام نے جو دعویٰ کیا ہے وہ تیسری قسم کی نبوت ہے، جو سابقہ نبی کی اتباع میں اور اس سے نور پا کر اور اس کے اندر فنا ہو کر ذلی صورت میں ملتی ہے، جیسا کہ حضرت مسیح السلام بانی سلسلہ احمدیہ کی نبوت تھی جو آپ علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی میں حاصل کی۔ یہ نبوت ذلی نبوت کہلاتی ہے، اور ایسا نبی اگر ایک جہت سے نبی کہلاتا ہے تو دوسری جہت سے وہ امتی بھی ہوتا ہے۔ تو اس نبوت میں اور اس نبوت میں تھوڑا سا یہی فرق ہے کہ شریعت والا نبی تو نہیں وہ ہوتا، لیکن پہلے جو سابقہ نبی ہے اس کی اتباع غلامی اختیار نہیں کرتا، لیکن حضرت مسیح السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے جو اختیار کی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع غلامی فنا پھر رسول ہو کے خدا تعالیٰ نے یہ مجھے مقام مرتبہ دیا ہے، اور اگر میں یہ نہ ہوتا تو یہ مقام مجھے نہیں ملتا۔ تو اس طرح سے آپ کو خدا تعالیٰ نے یہ نبوت دی ہے۔ محترم افضال صاحب، کیونکہ ہمارا ٹاپک اسی تک لمیٹڈ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا رتبہ کیا، اسٹیٹس کیا، تو ہم بھی ادھر ادھر نہیں بھٹکاتے ہیں۔ آپ نے آڈیو کی شروعات سے ہی اس بات پہ زور دیا ہے کہ بانی جماعت، تو مرزا صاحب سے جماعت کو پہچانے یا جماعت کو ہم مرزا صاحب سے پہچانے، یہ تو پتہ نہیں چل رہا ہے۔ بہرحال میں اپنا سوال بہت ہی سادگی کے ساتھ رکھ دیتا ہوں کہ جی محترم امیر فیصل صاحب، اب جو ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بول رہے ہیں، امام مہدی بول رہے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی بول رہے ہیں، یا بانی سلسلہ احمدیہ بول رہے ہیں، کیونکہ اس جماعت کے جو بانی ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں، تو اس میں کوئی نام کا تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا ہے۔ بہرحال اصل میں جو آپ نے بانی جماعت کہا محترم افضال بھائی، ہم ٹاپک کو لمبا بالکل نہیں کرنا چاہتے۔ تو احمدیز میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کا تو یہ حکم تھا ہی نہیں کہ یہ جماعت وہ بنا کر گئے ہوں۔ یہ متضاد ٹاپک شروع ہو جائیں گے۔ میں تو اسٹریٹ فارورڈ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی آدمی مرزا صاحب پہ ایمان لائے بٹ جماعت سے نہ جڑنا چاہے تو اس کے لیے آپ کا کیا حکم ہوگا، کیا رویہ ہوگا جماعت کا، بتائیں۔ شکریہ۔ جی امیر فیصل صاحب، دوسری بات یہ ہے، خلیفۃ المسیح پہلے ہوں، دوسرے ہوں، تیسرے ہوں، چوتھے ہوں یا پانچویں ہوں، جتنے بھی خلیفہ یا خلیفۃ المسیح گزرے ہیں ان کی آپ جو ہیں تعلیم اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے اگر کتابیں لکھی ہیں، خطبے دیے ہیں، وہ بالکل بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے بالکل الٹ اور خلاف نہیں ہو سکتے۔ جو بھی باتیں انہوں نے بیان کی ہیں وہ حضرت مسیح السلام کی تعلیم کی روشنی میں ہی باتیں بیان کی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آؤٹ ہو، الگ ہو۔ تو میں تو یہ نہیں سمجھتا ہے کہ آپ جو ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مانیں لیکن جماعت کے خلیفہ کو نہ مانیں، کیونکہ جماعت کا جو خلیفہ ہے وہ تعلیم ہی امام مہدی کی دے رہا ہے، اس کے علاوہ تو وہ تعلیم ہی دے نہیں سکتا، تو پھر وہ خلیفہ کس کا رہا پھر وہ؟ جی بالکل، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹاپک تھوڑا الگ ہو جائے گا کہ جماعت کا خلیفہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ جماعت تو بنا کے گئے ہیں، وہ بالکل ایک جماعت منظم جماعت کی وہ رکھ کے گئے ہیں، باقاعدہ ایک رجسٹر ان کے نام جماعت کی رجسٹر کرا کے وہ گئے ہیں، جماعت تو بنا کے گئے ہیں۔ وہ بات جو ہے وہ خلافت پہ ہے کہ کیا خلافت کا بھی کہا یا نہیں کہا، تو یہ پھر الگ موضوع ہے، اس پہ بھی پھر ہم جو ہے وہ بات کر لیں گے۔ بہرحال اصل میں افضال بھائی میں کم سے کم ورڈز میں آپ سے جانکاری چاہ رہا تھا، چلیے میں اور وضاحت کر دیتا ہوں کہ میں بھی اسی سماج میں رہتا ہوں، میں بھی اسی دنیا میں رہتا ہوں، میں بھی انٹرنیٹ کو دیکھتا ہوں، میں بھی احمدی ممبرز سے ملتا ہوں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، اور مجھے بہت زیادہ اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں احمدی جماعت کے نظام سے، ان کے عمل کرنے کے طریقے سے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے میں زیادہ یہاں وضاحت نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اور آپ ماشاءاللہ احمدی ممبر ہیں، احمدی جماعت سے جڑے ہیں، نہ ہی میں یہ چاہوں گا، ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس طرح کی باتوں کا جواب دیں، اور آپ بھی نہیں چاہیں گے دینا۔ تو کل ملا کے مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم احمدی جماعت سے نہیں جڑ رہے ہیں تو ہمارا احمدی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، مرزا صاحب پر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیا میں صحیح سمجھ رہا ہوں سر؟
جی امیر فیصل صاحب، بات ایسی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ نمونہ جو دیکھنا ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھنا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند کا دیکھنا ہے۔ جس آنے والے کے بارے میں آپ نے اس کو نبی اللہ کہا ہے، اس کا نمونہ دیکھنا ہے، اس کی تعلیم دیکھنی ہے، کیا اس کی تعلیم قرآن حدیث کے تو خلاف نہیں ہے، کیا اس کی تعلیم قرآن حدیث کی روشنی کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ تو ہمیں تو جو ہے اس آنے والے کے نقش قدم پر چلنا ہے، ٹھیک ہے محترم۔ اور رہی بات جماعت کے افراد کی، اگر کوئی جماعت کا افراد غلط چلتا ہے تو اس کا وبال اس کے اوپر ہے، خدا تعالیٰ کے یہاں وہ پوچھا جائے گا، پکڑا جائے گا، مرنے کے بعد آخرت میں اس کے سوال جواب ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا، تو اس کا عمل اس کے لیے ہے۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم یہ نہیں کہتی کہ آپ جو ہے وہ غلط چلیں، تو ہمیں جو ہے وہ جماعت کا جو فرد ہے اس کو نہیں دیکھنا، ہمیں تو جو ہے حضرت مسیح موعود السلام کی تعلیم دیکھنی ہے، وہ کیا کہی اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اس پہ ہمیں چلنا ہے۔ محترم افضال صاحب، آپ کی سبھی باتوں کو بہت دھیان سے سنا میں نے، تو ظاہر سی بات ہے، دیکھیے میرے جیسا آدمی تو بالکل صاف صاف سوچے گا اور بول بھی دے گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب دنیا میں تشریف لائے، جس بھی سن میں لائے ہوں گے، یا جہاں تک مجھے جانکاری ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ شاید 1907 یا 1908 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، اس میں مجھے کنفیوژن ہے، بہرحال یہ میرا سوال بھی نہیں ہے۔ تو لگ بھگ 112 سال تو 113 سال تو ان کو دنیا سے گئے ہوئے ہو گئے ہیں، لیکن آج اگر میں احمدی جماعت سے جڑتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ میں ممبر بنتا ہوں، اور آج کی بات اگر آپ لے لیجئے تو مرزا مسرور احمد صاحب کی خلافت کے انڈر میں ممبر بنتا ہوں۔ میرے ساتھ اچھا برا جو بھی عمل کریں گے تو احمدی جماعت کے جو میرے آس پاس کے آفیسر لوگ ہوتے ہوں گے، ناظم، نادر، پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں وہ ہیں، اور ایک طرح سے انڈر دا لیڈرشپ آف مرزا مسرور صاحب کو میں تسلیم کرتا ہوں، اور مجھے اس نظام سے اگر اعتراضات ہیں اور میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ احمدی نظام پہ سوال وہ کر سکتا ہے جو احمدی ہو۔ تو چلیے خیر، میری آپ کی یہاں تک بات ہو گئی کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا دعوی جات کیا ہیں، آپ نے وہ بتائے۔ احمدی جماعت کے نظام کے لیے ہم خود معلومات کر لیں گے سر، اور اپنے چینل سے کر لیں گے۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ جی امیر فیصل صاحب، خاکسار نے جو ہے جماعت احمدیہ کے جو بانی ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی جو بیعت کرنے کی جو شرائط ہیں 10 شرائط، وہ میں نے آپ کو جو ہے وہ پڑھ کے سنا دی تھی۔ اصل تو جو ہے محترم ان پہ عمل کرنا ہے، لیکن اس خلیفۃ المسیح، اس مسیح کا جو خلیفہ ہے اس کے ہاتھ پہ موجودہ جو ہوتا ہے اس پہ بھی بیعت کرنی ہوتی ہے، لیکن پھر بات وہی ہے کہ عمل جو کرنا ہے وہ تعلیم جو ہے وہ خلیفہ کی تعلیم پہ عمل نہیں کرنا، عمل ہمیں جو کرنا ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ ہم نے بیعت جو ہے حضرت مسیح موعود السلام کی بیعت 10 شرائط پہ بیعت ہم نے کی ہے، ٹھیک ہے محترم۔ اب وہ تو ہے نہیں ہے، ان کے خلیفہ ہے تو ان کے ہاتھ پہ ہم بیعت کرتے ہیں، لیکن تعلیم جو ہے وہ حضرت مسیح موعود السلام کی ہی تعلیم پہ ہم عمل کریں گے۔ بہرحال باقی جو میں نے آڈیو کی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قسم کی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس پر اگر اب کوئی اعتراض ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ کیا اس میں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حد تک بے عزتی ہوتی ہے؟ بلکہ اس میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور شان بڑھتی ہے کہ اس کا شاگرد جو ہے اس کا استاد کیسا ہوگا جو اس کا مخدوم، اس کا شاگرد اس قسم کا ہے۔ تو جو میں نے آڈیو پر کی ہیں، اگر اس میں سے کوئی بات نہ سمجھ میں آ رہی ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بہرحال کیونکہ وقت کے خلیفہ کی جو حکم ہوتی ہے، جو تعلیم ہوتی ہے، پھر وہی بات ہے کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف نہیں وہ بیان کر سکتے، دے سکتے۔ جو بھی بات بیان کریں گے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم کے ہی مطابق بیان کریں گے، اس سے باہر وہ نہیں کر سکتے، پھر بات وہی آ جاتی ہے۔ تو ہم نے جو دیکھنا ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نمونہ دیکھنا ہے، اس کا نظام دیکھنا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے کے بارے میں کیا کہا وہ ہمیں دیکھنا ہے، حدیثوں کا ہمیں دیکھنا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ ہمیں جو ہے وہ لبیک کہنا ہے اور اس کا سلام پہنچانا ہے ہمیں۔ محترم افضال بھائی، ماشاءاللہ آپ ہمارے ایک دیش کے ہیں، بلکہ ہمارے ایک علاقے کے ہیں، اور آپ نے اچھے سے سمجھایا۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے ریگارڈنگ بہت کچھ سمجھ میں آ بھی گیا۔ رہی بات اس کی، میں بہت معذرت اور معافی کے ساتھ کہنا چاہوں گا، برا مت مانیے گا
کہ اگر آپ کی آڈیوز کو کوئی بھی غور سے سنے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا مسرور صاحب پر بیعت تو کرنی ہے ان کے ہاتھ پر، بٹ ماننا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی باتوں کو ہے، تو پھر میں بیعت کیوں کروں جی ان کے ہاتھ پر مرزا مسرور صاحب کے، جب مجھے ان کی بات کو ماننا نہیں ہے؟ تو یہ کیا وہ نہیں ہوگی جو کہ ایک آیت آئی تھی قرآن شریف میں؟ بہرحال آپ نے جانکاری سے نوازا، اور جو آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے ریگارڈنگ بتایا اس میں مجھے کوئی سوال اب نہیں رہ گیا ہے محترم. تو سب کا عقیدہ، سب کو مبارک، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. محترم آپ جو ہے وہ سمجھے نہیں ہیں، کیونکہ جس کی ہم نے بیعت کرنی ہے اور جو 10 شرائط ہیں جن پہ ہم عمل کرنا ہے وہ تو نہیں ہے نا، وہ شخص تو نہیں ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے اس کا جو خلیفہ ہے، اس کا جو جانشین ہے نا، اس کے جو نقشے قدم پر چل رہا ہے، اس کی تعلیم کو جو لے کے آگے چل رہا ہے نا، ہمیں اس کی پھر بیعت کرنی نا اس کے ہاتھ پہ. اور جو بیعت اس کے ہاتھ پہ ہمیں کرنی ہے وہ الفاظ ہی حضرت مسیح علیہ السلام کی 10 شرائط ہی دہرائے گا وہ محترم. وہ الگ سے اپنے کوئی شرائط نہیں لائے گا. وقت کا جو خلیفہ ہوگا ہاتھ پہ اس کی جو بیعت کریں گے، جو مر گیا اس کے ہاتھ پہ ہم بیعت نہیں کر سکتے نا محترم. ہاں وقت کا جو خلیفہ ہے اس خلیفہ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، لیکن شرائط وہی 10 رہیں گی، وہی ان کو وہ دہرائیں گے، اپنی طرف سے وہ کوئی شرائط نہیں ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. محترم افضال صاحب، آپ پیور ڈسکشن گروپ میں تشریف لائے اور آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے ریگارڈنگ مفصل معلومات پیش کی. آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ میرے بھائی. اہلاً و سہلاً، مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیور ڈسکشن گروپ کے ممبران توجہ فرمائیں. 8 مارچ 2021 بروز سوموار، مینس 8 مارچ 2021 ڈے منڈے، جماعت احمدیہ اصلاح پسند سے تعلق رکھنے والے محترم جناب طارق چوہان صاحب اور پیور ڈسکشن گروپ کے چیف ایڈمن جناب امیر فیصل صاحب کے درمیان جماعت احمدیہ قادیان کے نظام اور خلیفہ صاحب کے وسیع اختیارات پر بات چیت ہوگی انشاءاللہ. پروگرام پوسٹ میں لکھا گیا ہے. حسب پروگرام، حسب وقت کے حساب سے سبھی لوگوں کو دعوت عام دی جاتی ہے، تشریف لائیں. اور اس ریگارڈنگ میرے پاس بہت سارے سوالات جمع ہو گئے ہیں. مزید بھی کسی ممبرز کے سوال ہوں تو مجھے میرے پرسنل پر بھیج سکتے ہیں، چاہے تو وہ پوسٹ کی شکل میں ہو چاہے چھوٹی آڈیوز کی شکل میں. بٹ دھیان رکھیں کہ اگر 2-3 بھی آپ کی آڈیو ہو جائیں تو 1 منٹ سے کم کی ایک آڈیو ہو. وقت کی کمی کے باعث میں زیادہ چیزیں نہیں سن پاؤں گا. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. ویلکم ٹو آل ڈیئر ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ اینڈ انٹائر ممبرس آف ایچ اینڈ ایوری گروپ. شکریہ.